सामईन ज़ी वकार, आज की ये महफ़िल पाक ज़िक्र शुहदाए करबला और ज़िक्र अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह शूरा से चंद अल्फाज आपके सामने पढ़े, मगर इन अल्फाज को समझने के लिए इन अल्फाज से कुछ पीछे की आयात और कुछ इसके बाद की आयात आपके सामने पेश करूँगा ताकि ये मज़मून आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि अमूमन हमारे ख़तीबों का मिजाज ये है कि वो आयत के इस हिस्से को हर साल ही आपको माह मुहर्रमुल हराम में सुनने को मिलता होगा बयान, लेकिन इस आयत का पीछे एक पूरा कॉन्टेक्स्ट, एक सियाक़ व सबाक़ है, एक बहुत मुफस्सल मज़मून है जो अमूमन सुनने में नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि हम अल्लाह के कुरान से पूरी रहनुमाई लें ताकि हमें अहले बैत की मवद्दत का हकीकी पैगाम सही मानों में समझ आ जाए। ये मज़मून बुनियादी तौर पर सूरह शूरा की आयत नंबर 20 से शुरू होता है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मन कान युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सी, कि जो बंदा भी अल्लाह ताला की बारगाह से आखिरत की खेती या आखिरत का सौदा उसकी बारगाह से लेना चाहता है, तो अल्लाह पाक ने फरमाया आखिरत के लिए मेरी बारगाह में अर्ज़गुज़ार होने वालों को अल्लाह करीम नज़िद लहू फी हर्सी, उन्हें अल्लाह आखिरत अता फरमा देता है। आखिरत के तलबगारों को अल्लाह पाक आखिरत दे देता है, उनकी आखिरत अच्छी कर देता है। वमन काना युरीदु हर्फ़द दुनिया, और जो लोग अल्लाह से जब झोली फैलाते हैं, कहते हैं मौला माल दे, दुकान चला, कारोबार में तरक्की दे, दुनिया की अयाशियाँ दे, दुनिया की ज़िंदगी खूबसूरत बना दे, दुनिया में कोई तंगी परेशानी आजमाइश बिल्कुल भी ना देना, सुख और सुख देना। जो अल्लाह से हर वक्त सिर्फ दुनिया मांगते हैं, आखिरत नहीं मांगते, अल्लाह पाक ने फरमाया नुक्तीहि मिन्हा, कि उन्होंने दुनिया मांगी तो मैं रब हूँ, जो मांगे वो देता हूँ। आखिरत वालों ने आखिरत मांगी, उन्हें आखिरत दे दी। दुनिया वालों ने दुनिया मांगी, लेकिन दुनिया के तलबगार को मैं जो कुछ देता हूँ सिर्फ दुनिया में देता हूँ, और उनके लिए वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, उनके नसीब और किस्मत में आखिरत का सौदा फिर मैं बिल्कुल नहीं रखता। जो मुझसे आखिरत मांगे उसे आखिरत मिलेगी, लेकिन साथ अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसे मैं दुनिया नहीं दूंगा। ये तवज्जो तलब बात है। जो बंदा अल्लाह से आखिरत मांगे, मौला आखिरत में कामयाब करना, जन्नत देना अपनी, अल्लाह ने ये नहीं कहा उसे मैं जन्नत दे दूंगा पर दुनिया में भूखा रखूंगा, नहीं। इशारा खफी इसके अंदर मौजूद है कि उसको दुनिया भी मिलेगी और उसे आखिरत में अल्लाह और ज्यादा नवाजेगा। आखिरत तलब करने वाले को दुनिया भी अल्लाह देता है, जीने के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं अल्लाह उस तक पहुंचाता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा अल्लाह पाक उसे आखिरत में अता फरमाएगा अपने इनामात का। लेकिन दूसरी बात अल्लाह ने बड़ी डिटेल से बताई कि जो बंदा मुझसे सिर्फ दुनिया मांगता है उसे मैं दुनिया देता हूँ, लेकिन अगले लफ्ज़ कुरान मजीद के वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में उसको फिर कोई सौदा भी नहीं दूंगा, आखिरत में दुनियादार सिर्फ महरूम रहेगा। यहाँ अपनी तरबियत के लिए आपके सामने ये जुमला कह रहा हूँ कि लोगों, जो आज तक अल्लाह से दुनिया मांगते रहे हो, ये तो अल्लाह ने पाबंदी लगा दी कि दुनिया तलब करने वालों को आखिरत में कुछ भी नहीं दूंगा सिवाय अल्लाह की जहन्नम के। मगर क्या ये सौदा अच्छा नहीं है कि हम अल्लाह से आखिरत मांगे, जन्नत मांगे, अल्लाह की हुजूरी और रजा आखिरत में मांगे? तो अल्लाह आखिरत तो भली करेगा, उसने वादा कर दिया है, लेकिन उसमें एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। तो बड़ा सौदा यही है कि अल्लाह से बंदा आखिरत तलब करे। ये अल्फाज जो मैंने अभी पढ़े हैं, इनको आपने तवज्जो में रखना है। इस आयत के जो लफ्ज़ मैंने पढ़े हैं ये आगे चल के फिर दोहराए जाएंगे और वहाँ जाके हमारा मजमून मुकम्मल हो जाएगा, इनको ज़हन में रखना। फिर फरमाया कि अम लहुम शुरकाउ शरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह। कहता क्या हो गया है, अल्लाह पाक कहता है बाज़ लोगों को क्या ऐसे साथी, संगी, दोस्त मिल जाते हैं जो उन्हें क्या करते हैं, शरअू लहुम मिनद्दीन, वो उन्हें को अपना ही दीन सिखा देते हैं। वो कहते हैं जी अल्लाह बड़ा देने वाला जी, बहुत बड़ी ज़ात है जी, खालक मालक है। वो ये तो हमें मौलवियों की गल्लां बनी गई हैं, दुनिया रज के खाओ, सोहनी खाओ, अच्छी गुजारो। वो अल्लाह इत्थे भी दिंदा पे उत्थे भी दे छुड़दी।
نہ منگو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو نمازوں کا تھوڑا ہی محتاج ہے بھائی، میری نماز پڑھنے سے اللہ کی کون سی شان بڑھ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے گناہگار ہوں تو کیا ہوا جی؟ ایسے دوست سنگی ملتے ہیں، وہ جی کچھ ساتھی نمازی ان کا دوست بن جائے، وہ اذان ہو وہ کہے بھائی میں نے ذرا مسجد میں جانا، وہ یار چھوڑ روز ہی نمازاں پڑھتا رہنا ہے، تھوڑی گپ شپ لاندے ہیں، کھیڈتے کلتے ہیں، وہ یار اللہ کو ڈر لگتا، وہ یار اللہ بڑا رحمان رحیم ہے، یہ صرف کافراں واسطے ذرا ڈر، مسلمانوں واسطے بھی ہے، پر اسی تے کلمہ پڑھے حضور دی امتی ہیں یار، کوئی سانو کی ہونا بھی، حضور دعاواں منگ گئے، کم سارا ہویا پیا وے، اے بس اکھاں بند ہونے دے رہے، دنیا نے 4 دیہاڑے موجاں کری گئے۔ یہ بہت سے دوست ایسے نا زندگی کے دوراہے پہ نوجوانوں کو ملتے ہیں، اللہ پاک نے انہی دوستوں کا ذکر کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی دین پہ ضروری نہیں ہے، بس اس کو مان لیا کافی ہے، تو اللہ کا تعالیٰ کہتا ہے وہ میرے دین کا کوئی اپنا ہی تصور خود ساختہ پیش کرتے پھرتے ہیں، اور اس کو بتا کر لوگوں کو میرے دین سے دور کرتے ہیں، حالانکہ ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے انہیں اس بات کا اذن تو نہیں دیا کہ وہ اللہ کے دین کو تبدیل کرتے پھرے، میں نے آخرت کا کہہ دیا ہے، جو محنت نہیں کرے گا نہیں دوں گا، تو میری مانو، ان دوستوں کی نہ مانو، ان سے پوچھو اللہ نے تمہیں کون سا اجازت نامہ دیا ہے، کس کی اجازت سے تم دین متین کو اپنے دل و دماغ کے مطابق پیش کر رہے ہو؟ یہ بات کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ غصہ تو مجھے بڑا آتا ہے یہ باتیں سن کے تمہارے دوستوں کی، مگر کیا کروں، وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر میں نے فیصلہ قیامت پہ نہ رکھا ہوتا، یہ بیچ میں فاصلہ نہ رکھا ہوتا تمہارے اس دوست اور قیامت کے مابین، تو جدھر اس نے تمہارے دل میں تمہارے کان میں دنیا کی بات ڈالی، اللہ کہتا قُضِيَ بَيْنَهُمْ، اس کا فیصلہ میں ادھر ہی کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کی کہنا جی اللہ تو سان تھوڑی تھپڑ مارتا پیا، ایویں اگے بھی رحم کر چھوڑ سی، اللہ کہنا تو اتھے ہی تھپڑ مارا، ادھر ہی زمین کے اندر تو گڑ جائے، تو میرے دین کا مذاق کرتا ہے، مگر میں نے ایک فصل رکھی ہے کہ قیامت میں حساب کتاب کروں گا، اس سے پہلے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو یہ فیصلہ کر دیا اس امت کے لیے، پہلی امتیں تو کوئی ایسی بات کرتی تھی ادھر ہی ماتھے پہ لکھا جاتا تھا، مگر اس امت پر حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ نے احسان کیا کہ ہمارے چہرے سلامت ہیں، تو اس لیے دین کا استہزاء نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب دوست دوبارہ یہ جملہ سنیں، کہیں بیٹھ کے اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑانا۔ بہت سے نوجوان داڑھی رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو بتا دے بس یہ بڑے نیک ہو گئے ہیں جی، گھر والے شادی طے کر دیتے ہیں، شادی والے دن دولہا میاں جناب عورتوں کے ساتھ چہرہ نظر آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ دلہن کون ہے اور دولہا کون ہے۔ اب پوچھو بھائی کیا ہو گیا ہے، وہ جی کی کریے جی، پھر دنیا بھی رکھنی ہے نا جی، تو پتہ چلا وہ جو داڑھی تھی وہ دین والی نہیں تھی، یہ اس کے ساتھ دین کے ساتھ مذاق تھا۔ کیا تھا؟ مذاق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے دین کا مذاق اڑانے ادھر ہی نمٹ لو، مگر میں نے آخرت میں حساب پورا لینا ہے، چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن واضح طور پر احکامات دے رہا ہے۔ دوستان محترم، ایسے جملوں سے، ایسی عادات سے جس میں دین کا مذاق اڑانا مقصود ہو، اس سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم کہا ہے اور ساتھ صرف ان کے لیے عذاب کا لفظ استعمال نہیں کیا، عذاب علیم کہا کہ چھوٹا نہیں انہیں، جتنا بڑا رب ہوں اتنا بڑا عذاب بھی دوں گا۔ دنیا میں بھی کسی جتنے وڈیرے سے بندے کا پالا پڑے نا اتنا ہی زیادہ بھگتنا پڑتا ہے، تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا عذاب بھی اتنا بڑا ہوگا۔ یہ آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اگلی آیت نمبر 22 میں اللہ پاک نے فرمایا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، ظالم بندہ دنیا میں جو کمائے گا، جیسا بولے گا، جیسا کام کرے گا، جیسی زندگی گزارے گا، اس کے ساتھ میں ویسے ہی نمٹوں گا۔ دین پر زندگی گزارے گا تو دین کی جو جزا ہے وہ دوں گا۔ یہ تو ایماندار لوگوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے کیا ہے؟ جو دین سے دور رہیں گے، جو دین متین کا مذاق اڑائیں گے، جو دین کے لیے جان مال پیش نہیں کریں گے، جو دین مصطفیٰ کی محنت اور دین مصطفیٰ کے نظام کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے وقت نہیں دیں گے، سرمایہ نہیں دیں گے، محنت نہیں کریں گے، اور ظالموں، جابروں، فاسقوں کے نظام کے ساتھ کمپرومائز کر کے اس سے مفادات حاصل کریں گے۔ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے نام ان کے ہوں گے، کسی کے نام کے ساتھ ممکن ہے چیئرمین لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے ساتھ کونسلر لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے ساتھ اور بڑا لیبل ایم پی اے لگا ہے، کوئی آفیسر نام کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، کسی کے ساتھ برادری ازم میں چودھری، راجہ، سردار ہونے کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، اور وہ اس کے اپنے مفادات ہے دنیا میں، اس کو جب دین حق کے لیے میدان عمل میں نکلنے کی اور شارع حسینی پر چلنے کی دعوت اور فکر دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی بس ٹھیک ہے تسی جاؤ اسی تواڈے نال ہی، تسی چلو اسی تواڈے۔ بندے کو راضی رکھنے کے لیے اوپر سے کہہ دیتا ہے، اندر سے اس کے مفادات
وقت کے جابروں، ظالموں، فاسقوں، حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ میدان عمل بھی نہیں نکلتا اور کہلاتا برادری کا وڈیرا ہے، اور گھر میں آ کے سب کو ڈراتا ہے، خبردار تسی گئے تو پھر تمہیں پتا ہے نا میرا تو پتا ہے، میں نے جان دے ہو نا جی، پھر تسی مڑ کے تھے ہی آنا نا جی۔ وہ باقیوں کو بھی ڈراتا پھرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلنا۔ میں مولوی شور کر دوں جی، بڑی توجہ طلب قرآن مجید کا پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، ظالموں بدبختوں رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، مگر جو کچھ تم بو رہے ہو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، بس آخرت تک میں نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، یہ مہلت اور ڈیل ختم ہونے کی دیر ہے، میں ایسا نمٹوں گا تمہارے ساتھ کہ تمہیں پھر پتہ چلے گا جو اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وہی سچ تھا، وہی حق تھا۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، فرمایا بعض کہتے ہیں جی اللہ ہمیں ڈرانے سے کہتا رہنا، پر اللہ کی کہنا جی، رحمان ہے بڑا رحیم ہے۔ اب اللہ کے لفظ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، جو میں نے کوئی کتاب اور قرآن میں کہہ دیا ہے وہ واقع ہو کر رہے گا۔ یہ جھوٹ موٹ اسی بول دیں ساڑھے کا من، اللہ کی طرف ایک منسوب نہ کیا کریں۔ تو اللہ پاک نے واضح طور پہ فرما دیا جو میں نے کہا وہ میں کروں گا۔ والذین آمنوا، اب جو آیا ایمان کی چھتری کے نیچے، وعملوا الصالحات، اور اس نے کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، نیکیوں کے چراغ جلاتا رہا، فی روضات الجنہ، فرمایا قیامت اس کے لیے ایک باغ کی طرح ہوگی۔ جیسے کوئی بندہ بڑا اکتایا ہوا ہو، پریشان ہو، گرمی لگی ہوئی ہو، اچانک ایک باغ ملے، سبز درخت لگے ہوئے ہوں، ہوا چل رہی ہو ٹھنڈی ٹھنڈی، چشمے بہہ رہے ہوں، بلبلیں گیت گا رہی ہوں، ایسا باغ مل جائے تو بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری خاطر دنیا کی اذیتیں سہ کر عمل صالح کرنے والوں، رات کو بستر نرم چھوڑ کے میرے لیے مصلی بچھانے والوں، دن کو میرے دین کی خاطر وقت نکال کر میدان عمل میں کلمہ حق کہنے والوں، آؤ باقیوں کا انجام میں بتا چکا، میری خاطر زندگی جینے والوں سنو، قیامت کو تم بھی آؤ گے وہ بھی آئیں گے، ان کے ساتھ سلوک ان کے عمل کے مطابق ہوگا اور وہ عذاب علیم کی صورت میں ہوگا، اور میرے بندو عمل صالح کی خیرات اور دین متین کے ساتھ زندگی گزار کے آنے والوں، تمہارے لیے میری آخرت روضات الجنہ، جنت کے باغ کی طرح ہوگا، تمہاری آخرت جنت کا باغ ہوگی۔ اللہ نے دنیا دار کی بھی پورا انجام تک خبر دے دی، اور اللہ کی خاطر، رسول کائنات کی خاطر جینے والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، بڑا توجہ طلب جملہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا ڈاڈا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ کسی کو نہیں دیتا، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا ہے، جتنے خزانوں کا مالک ہے، وہ اتنا سخی بھی ہے، یہ کنجوسیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ایک بڑی بات کی۔ اب دنیا میں ہوتا کیا، لوگ مسجد کے امام کو تانے دیتے ہیں، 5000 دا مولوی جی، یہ اور سانو 10 اسی کی کرنا جی۔ یاد رکھنا جو ائمہ مساجد ہیں وہ ایسے جملے سن کے دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ جب کوئی شخص ایسا جملہ بولتا ہے نا ایک امام مسجد کی شان میں، تو شان اس کی کم نہیں ہوتی، کیونکہ جو کہہ رہا ہے وہ جب اسی امام کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوتا ہے صف میں، تو اللہ کہتا ہے میری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک یہ نہ کہے پڑھنا پیچھے امام صاحب دے۔ اور جب وہ کہتا ہے 5000 والا امام، میں لکھاں روپے لین والا چودھری، اس وقت وہ پیچھے نہیں رہتا، وہ آگے نکل جاتا ہے، وہ پیچھے امام صاحب کے نہیں رہتا، وہ اب امام کے آگے نکلا، اس نے امام کو چھوٹا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ آؤ دوستان محترم، ایسے لوگ جب یہ جملہ کہتے ہیں تو زندگی میں اگر کوئی نیکی کی ہوتی ہے تو جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں امامہ دا ویسے ہی بھلا ہو جاتا ہے، مفت نیکیاں ادھر آ جاندیاں، اور اس امام سے اگر کوئی گناہ ہوا، کوئی زندگی میں غلطی ہوئی، یہ بھی بشر تھا، تو رسول کائنات نے فرمایا اس کے گناہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو فائدے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا، اس میں لڑنے جھگڑنے والی بات نہیں ہے، مگر اللہ کے دین کے لیے یہ سب کچھ لوگوں سہنا پڑتا ہے۔ آپ کا جو بچہ بھی، جو بھائی بھی دین اسلام کے راستے میں نکلے گا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنات الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں بندہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا،
تو مومن کے لیے دنیا قید خانہ کیوں ہے کہ مومن دنیا میں اپنی مرضی رکھنے کے باوجود اپنی مرضی خدا اور مرضی مصطفیٰ میں فنا کر دیتا ہے، یا اللہ کی مان کر جیتا ہے یا اللہ کے محبوب کی مان کر جیتا ہے۔ تو ساری زندگی اپنی مرضی چھوڑ دی، اب قیامت کو دربار خدا بندی میں جائے گا۔ وہ جس کو دنیا 2 ٹکے کا امام کہتی تھی، جس کو دنیا حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی اور تانا دیتی تھی کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اللہ کہتا ہے میرے دین کے لیے لوگوں کی باتیں سن کر بھی میرے دین پہ لگے رہنے والے، میرے دین کا چراغ جلاتے رہنے والے جب قیامت کو میری بارگاہ میں آئیں گے، لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ کی بارگاہ میں اس دن اللہ ان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرے گا، رب کی بارگاہ میں چاہت ان کی ہوگی، عطا رب کی ہوگی۔ یشاؤن، جو وہ چاہتے جائیں گے اللہ وہ کرتا چلا جائے گا۔ اس دن اللہ کی تقدیر اس بندے کے تابع ہو جائے گی۔ اتنا بڑا درجہ ہے جی، لہم ما یشاؤون عند ربہم، اللہ کی ہاں چاہت صرف انہی کی چلے گی، دنیا تو نہیں مندی، پر اللہ کہنا میں ساریاں ہی مننا گا، ہائے ہائے ہائے، میں ساریاں ہی مننا گا، وہ کہتے جائیں گے میں کرتا جاؤں گا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی وہ اللہ کے بندے ہوں گے جو چاہیں گے دنیا ساڑھے کوئی سنگی ہے سن، ساڑھے نال بہنے سن، عزت کرتے سن، مگر عمل میں کمزور تھے، ان کا فیصلہ قیامت ہو گیا دوسرے کھاتے میں، ان کا فیصلہ ہو گیا جنت کا۔ اب لہم ما یشاؤن، وعدہ رب کا ہے، وہ کہیں گے اللہ جب وعدہ تیرا ہے، دنیا ساڑھے نال بہندے سن، ساڑھے نال اوکھے بغیر جی ٹردے سن، عمل ہی تھوڑے کمزور رہ گئے، پر مولا وعدہ تیرا وے لہم ما یشاؤن کہ تہاڈی مرضی چلے گی، مولا سنگی ساڈے بھی ادھر چلے گئے، ہن سانوں کلیوں جنت جانیاں شرم آندی ہے، انہوں بھی بھیج اکٹھے ہو کے چلیے۔ آقا نے فرمایا لہم ما یشاؤن، ان کی چاہت اس کمال پہ پہنچے گی، اللہ ان کی یہ بات سنے گا، ان کے دوستوں کو بھی جہنم سے اٹھا کے ان کی معیت میں جنت کے دروازے سے داخل کر دے گا۔ کتنا مقام ایسے لوگوں کا۔ یہ بات کر کے اللہ پاک نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ جو چیز ہے نا، یہ جو چیز ہے لہم ما یشاؤن کہ اللہ کی مرضی ان بندوں کی مرضی پر چلے، فرمایا یہ اللہ کا صرف فضل نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل کبیر ہے، فضل سب سے بڑا فضل یہی ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام اور پر بھی اللہ نے فضل کبیر کی بات کی، صرف جملہ معترضہ کے طور پہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ایک پورا مضمون باندھا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین۔ یہ اہل ایمان کو حضور کی شانیں بتا کر کہا اب تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، بأن لہم من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے جس نبی کی شانیں بیان ہوئی ہیں وہ نبی کی آپ بن کے آیا ہے، فضلا کبیرا۔ قرآن میں ایک مقام پہ اللہ نے اپنے محبوب کو فضل کبیر کہا ہے، اور یہاں کہا ہے فضل کبیر کنہیں دے دوں گا، ہائے ہائے، پتہ چلا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ قیامت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنگت عطا فرما دے گا۔ کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا، سبحان اللہ۔ اب دوستان محترم سنیے، یہ آیت نمبر 22 کا مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا، اب آیت نمبر 23 میں آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ نے بشارات دے دی ہیں جن کو دینی تھی، خوشخبریاں سنانی تھیں، ان بندوں کو دی ہیں جو بندے ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں۔ پیچھے بھی مضمون میں اللہ انہیں ایمان والا اور عمل صالح والا کہہ چکا ہے، مگر اس آیت میں آ کر اللہ نے پھر کہا یہ جو میں نے بشارت دی، خوشخبری دی، روضات الجنہ کی، لہم ما یشاؤون عند ربہم کی، فرمایا یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو بندے جنہوں نے ایمان سلامت رکھا اور عمل ٹھیک رکھا۔ عمل، اب یہی بات دہرا کہ اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب اب ان کو بتا، کن کو بتا؟ اب یہ بات بھی سب کو سمجھ نہیں آئے گی جو میں اللہ کہتا ہے مضمون بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے سونے حبیبہ محبوبہ، یہ بات جو اب میں کہنے جا رہا ہوں یہ ان کو بتا جو آمنو اور عاملوا الصالحات والے ہیں، ان کو سمجھا دے کہ اب ایک سودا ایسا ہے جس کو حاصل کیے بغیر پچھلا ساری محنت کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ مولا وہ آخری چیز کیا ہے جس کے بعد
تیری جنت کے باغات بھی ملیں گے، تیری جنت کی ساری نعمتیں بھی ملے گی، تیری چاہت بھی ملے گی اور فضل کبیر بھی ملے گا۔ فرمایا حبیبی نے بتا دے وہ آخری شے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں محمد مصطفیٰ نے جتنی محنت دین مصطفیٰ کے لیے کر کے اس دین کو تم تک پہنچایا، دین ملا تو تم یہاں تک پہنچے نا، فرمایا اب اس پہ میں محمد مصطفیٰ تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا۔ اگر میں محمد کو اجرت دینا ہی چاہتے ہو، میری رضا کے خوگر بننا ہی چاہتے ہو، تو فرمایا الا المودۃ فی القربى، پھر قیامت میری اہل بیت سے اپنا ناطہ جوڑ کے رکھنا، ان کے قریب رہنا، ان سے دور ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ جو میری آل سے جڑ گیا وہ محمد مصطفیٰ سے جڑ گیا۔ اب دیکھیں اس موقع پہ آگے کا آمنوا وعملوا الصالحات کے بات کر کے قول حبیبی نے بتا دے، اب اپنی زندگی میں ایک بات کا خیال رکھیں، ان کے دل کے تار آل مصطفیٰ سے ٹوٹنے نہ پائے، آقا کی آل کے ساتھ یہ جڑ کے رہیں۔ تو فرمایا بس ہم نے جو دین ان تک پہنچایا تھا اس کی اجرت ہماری یہی ہے کہ میری آل کا دامن نہ چھوڑیں۔ خدا نے تو کہہ دیا ہے میں ساتھ فضل کبیر دوں گا، اب مصطفیٰ نے اعلان کیا اکیلا خدا دینے والا نہیں ہوگا، حسین کا نانا حوض کوثر کے جام بھی پلانے والا ہوگا۔ کتنی زبردست خوشخبری۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اب یہ جملہ قابل توجہ ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، یہ نزد کا لفظ دیکھیے، نزد لہو، یہ جہاں سے میں نے مضمون شروع کیا اللہ پاک نے فرمایا من کانا یرید حرث الآخرہ، وہ جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوا تو نزد لہو فی حرث، اسے اس کے نزدیک کر دیا، قریب کر دیا، عطا کر دیا۔ اب یہاں جب اللہ پاک نے آل کی محبت کا ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا، اس مضمون کو بیان کرتے ہی دوبارہ پلٹ کے وہی جملہ کہا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا، فرمایا اب یہ جو آل مصطفیٰ ہے یہ جس کی نیکیوں کی تصدیق کر دیں گے حقیقت میں وہی اللہ کے قرب کے قریب جائے گا۔ یہ نزد لہو، یہ جو قربت الہی ہے، یہ جو معرفت الہی ہے، جو مولا کی جنت کا سودا ہے، یہ جو فضل کبیر کا سودا ہے، یہ اسی کو ملے گا جس کے دامن میں محمد کی آل کی محبت ہوگی۔ اب عزیزان محترم یہاں روکوں گا آپ کو، یہ بھی آیت مبارکہ یہ نازل کب ہوئی، شان نزول کیا ہے؟ حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اسلامی ریاست کا انتظامی ڈھانچہ بنایا، اور ایک دن آقا علیہ السلام نے جماعت انصار کو بلایا، مدینہ کی انصار کو، اور ان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ میں یہ طے کرنا تھا کہ اب مدینہ کی ریاست کا انتظامی ڈھانچہ کیا ہوگا اور انتظامی معاملات ریاست مدینہ کے کیسے چلانے ہوں گے۔ اب کسی ریاست کا بھی انتظام و انصرام چلانے کے لیے یقیناً کافی مال دولت کی ضرورت ہوتی ہے، مال و دولت کے بغیر تو ریاستیں نہیں چلتی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اپنا ایجنڈا پیش کیا تو انصار مدینہ نے خوش ہو کر حضور کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہماری تو جان بھی حضور آپ کی ہے، ہمارے تو سارے مال کے مالک ہی آپ ہیں۔ اب حضور کے دین کی سربلندی کی بات آئی، دینی ریاست کے قیام اور تمکن کی بات آئی، تو جو حضور کے انصار ہیں ان کا حال بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آقا ہمارے پاس جو کچھ ہے آقا وہ سب کچھ آپ کا ہے، جیسے چاہیں جب چاہیں آپ ہمارے مال خرچ فرمائیں۔ سب انصار مدینہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ اپنا سارا کچھ پیش کر دیا۔ ہماری طرح نہیں اے سوچ سا جی کل آوے جی پھر گل کر سا جی، مسیدی نہ چندہ چاہیے نا جی، وہ بھی سوچ سوچ کے پتہ نہیں کوئی 10 روپے نکلتے ہیں کوئی 20 نکلتے ہیں۔ مطلب ہمارا مزاج ہے نا، دنیا کی کسی شادی میں جائیں آج کل وہ نیوندرا باجی دیتے ہیں 500 ہزار تو تلے کوئی نہیں دینا، جمعے والے دن اللہ دے گھر 10 روپے وہ بھی پھٹے ہوئے جو دکان والا نہیں لیتا، اے مسیطی نے گلہ جبا دے ہو جی۔ یہ ہماری دین سے محبت ہے۔ لوگوں کس قوم کو اللہ کا دین بتاؤں اور اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سکھاؤں جس قوم کا مزاج اتنا بھی دین کے معاملے میں نہیں بدلا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو، جو چیز اچھی نہ لگے وہ مسجد دے دو، کبھی 1000 کا نوٹ بھی دے کے دیکھو نا یار، پھر کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں جی، اللہ مولویاں نہیں سنتا تو اسی دعا کرو اسی نہیں کرتے۔ سارا دین
مولوی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہاں میں ایک جملہ اور کہہ دوں، آپ کسی بندے کو یہاں سے اٹھائیں، اس سے سارے بازار کے بھاؤ پوچھیں، وہ سارے بھاؤ بتائے گا۔ آپ کسی جوان کو یہاں سے راولپنڈی اسلام آباد بھیج دیں کہ جاؤ بیٹا وہاں سے موبائل خرید کے لے آؤ، وہ بچہ جب واپس آئے گا نا، اس سے پوچھو بھائی موبائل کیسے خریدا، وہ پوری کہانی سنائے گا۔ ایک دکاندار کو گیا ہوں، نہیں جی نہیں چیز صحیح نہیں سی ہوتی، تجھے دکان والا بندہ بڑا خطرناک سی، تیجے کل گیا، چوتھے کل گیا، 10 دکانوں پر پھر کے آپ کا بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ وہ موبائل پہلے دکاندار سے اس نے نہیں لیا، پھر وہ پورے محلے میں بتاتا ہے بھائی جنہوں موبائل چاہتا میرے نال رابطہ کرنا، یعنی اس نے ایک وزٹ میں صحیح دکاندار کو تلاش کر لیا۔ آپ کسی بابا جی کو یہاں سے بھیج دیں گجر خان میں، مٹھائی لے آئیں، راستے میں کتنی بیکریاں آئیں گے، وہ نہیں رکیں گے مٹھائی کے لیے، تازہ فریش مٹھائی جس کی ہو، فریش بھی ہو، ذائقہ بھی اچھا ہو، ریٹ بھی صحیح ہو۔ کتنی پہچان ہے ہمیں، دیکھیے مٹھائی لینا ہو پورا بازار گھوم کے لیتے ہیں، موبائل لینا ہو پورا بازار گھوم کے لیتے ہیں۔ اتنی سینس رکھنے والا یہ میرا مسلمان بھائی، جب اس کو دین محمدی کا عقیدہ لینے کی بات کی جاتی ہے، جو گلی میں پھرتا نظر آتا ہے اسے تو پوچھل نہ پلیں دے، چل بھائی، پھر پوچھو بھائی یہ کیا ہوا بھائی، باپ دادا کا طریقہ یہ تھا، تو کس طریقے پہ چل رہا ہے؟ وہ جی چھوڑو، یہ سارے مولویاں دے رول، انسانوں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ نادان، تجھے دنیا کے بازار کی ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے، بازار محمد کا سودا سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ جس بازار کا مسلمان کو خریدار بننا چاہیے تھا، اس بازار کی بات آتی ہے تو ناسمجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں فہم، صحیح دینی فہم عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ السلام کی میٹنگ میں صحابہ نے کہا، انصار نے کہا حضور سارا کچھ ہمارا آپ کا ہے، ہمارے مال کو جیسے چاہیں ریاست مدینہ کے لیے استعمال فرمائیں۔ اس موقع پر جب انصار نے پورے دل جمعی سے حضور کی بارگاہ میں اپنا سارا کچھ پیش فرمایا، جبریل اترا، یہ آیات مبارکہ اتری، اور حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کے صحابہ کو سنائی کہ میرا رب کہہ رہا ہے، قل، اے حبیبہ میں نے یہ بھی بتا دے کہ آج میرے بڑے قریب ہو گئے ہو، سارے سودے دے رہے ہو، کل یہ نہ ہو میرے حسن حسین بھی یہاں پہ بڑے ہوں گے، کہیں بعد میں یہ نہ کہو کہ سارے احسان ساڑھے تسی کون ہو، ہوندہ ہے نا جی۔ پر میں حبیبی نے بتا دے، لا اسالکم علیہ اجرا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم نے خلوص پیش کیا، ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے، مگر میں محمد تمہارے مال کا طالب نہیں ہوں۔ یہ نہ کہنا کوئی دین اسلام پہ احسان کرنے جا رہے ہو، ہاں اگر دین محمدی پر احسان کرنا ہے تو میری محنتوں کا اجر یہ ہے، الا المودۃ فی القربى، میری آل سے مودت اختیار کرنا۔ انہوں نے کہا حضور ہم تو نوکر، ہم تو غلام۔ اپنی اطاعت اور نوکری کا اظہار کر کے انصار مدینہ پلٹ گئے کہ ہم تو، وہ واقعی وہ سچے دل سے حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے۔ لوگوں وہ پلٹ گئے، مگر جب یہ آیت انہی کی صفوں میں بیٹھے ہوئے جن کا کلمہ گردن سے اوپر تھا، منافق جو صف میں گھسے ہوئے تھے، وہ واپس پلٹے، انہوں نے کہا یار باقی گلاں تے ساریاں ٹھیک سن، پر ہے جڑی گل نویں اس نبی نے دسی نے، یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ ان منافقوں نے مدینے میں ایک طوفان کھڑا کر دیا، وہ کہنے لگے کل تک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن اور آیتیں اللہ کی بیان کرتا تھا، آج اس نے اپنی نسل کو، اپنی آل کو، اپنے خاندان کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے معاذ اللہ آیت گھاڑ لی ہے اور الزام اللہ پہ باندھ دیا کہ اللہ نے کہا ہے، قل کہہ رہا ہے اللہ نے کہا ہے مجھے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کی نیت پہ شک کیا اور کہا یہ اللہ کا محبوب اپنے خاندان کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ دوستان محترم، جب یہ سوچ منافقین مدینہ کے دلوں میں آئی اور اس کا اظہار انہوں نے کی آپس میں، انصار کے گھروں میں گئے، او یار تسی تے بڑے سارے لاندے آندے تو اصل گل تے یہ آیت اس ساڈے نبی نے خود اپنے کولو گھڑ لیتی ہے۔ لوگوں مدینے کی گلیوں میں یہ سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ آج تک تو آپ نے صرف قل لا اسألکم آیت سنی، دھواں دھار خطاب سنا، میں بہت کچھ بیان کر رہا ہوں اس کے سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ میں سے۔ اس وقت اللہ کے قرآن کی اس آیت سے اگلی آیت، آیت نمبر 24 اللہ پاک نے تب بھیجی، 23 تک آیات پہلے آئیں، 24ویں آیت منافقین کے اس عمل اور رویے کے بعد اللہ نے بھیجی۔ اور سنیے گا 24 نمبر آیت میں اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، فرمایا ام یقولون، کیا تسی سنیا وے او کہ کہندے پین، ام یقولون، پتہ چلے نا انہیں کہ گیا منافقان مدینے جا کے، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اللہ پر جھوٹ بول دیا، اللہ پر الزام لگا دیا ہے، آیت خود گھڑی ہے، منسوب اللہ کی طرف کر دی ہے۔ واہ میرے رب، تیری محبوب سے محبت، ادھر مدینے کے گلی میں منافقوں نے انصار رسول کے کانوں میں سرگوشیاں شروع کی، ارے اللہ
قرآن جاؤں، جبریل اتارا، قرآن اتار کے فرمایا میرے محبوب کی طرف میری انگلی نہ اٹھانا، تم میرے محبوب پہ یہ الزام لگاتے ہو اس نے قرآن کی آیت گھڑ لی، نہیں، میرے محبوب نے قرآن نہیں گھڑا، قرآن رب نے خود بھیجا ہے۔ تصدیق کر دی اللہ پاک نے، فرمایا وَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہائے ہائے ہائے، فرمایا سونیا بیٹھے تیرے کولن پر کی کریے، انہوں نے دلاں تے مہراں لگیاں بیاں، جو محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی کچھ نہ حاصل کر سکا اس کے دلوں پر، اور جو محبوب کی محفل میں آ کر کچھ حاصل نہ کر سکے اس کے دل کے بارے میں کیا خیال، وہ بھی اسی کیٹیگری میں۔ تو اللہ پاک نے ان منافقوں کی تردید کر دی اور فرمایا محبوب وہ جو بھی کرتے رہیں وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اس باطل نے مٹنا ہے، ان منافقوں نے مٹنا ہے، اور اللہ کی حق کا کلمہ جو میرے محبوب تیری زبان سے نکلتا ہے اسی کلمے نے اونچا ہونا ہے، جھنڈا محبوب کے نام کا بلند ہونا ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی بتا دی اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، فرمایا محبوب اگر وہ گئے کہ تو پتہ چلیا نہیں اگلی آیت کی تو آئیے، انہوں نے دسو میرا رب دلاں دے راز بھی جاندہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اگلی آیت نازل فرما دی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ کی آیت کے بعد اگلی آیت آ گئی۔ اب جب اگلی آیت آئی تو حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا سارے انصار پھر آ جاؤ میٹنگ کے لیے۔ اگلے دن سارے انصار جمع ہوئے، حضور نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، انصار مدینہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار کوئی ہم میں سے کوئی ہماری سے غلطی نہ ہو گئی ہو۔ اور پھر جب وہ منافق تھے، رشتہ داریاں تھیں، محلے داریاں تھیں، پڑوسی پن تھا، پرانے تعلقات تھے، اے بندہ کسی دی گل سن کے نا ہاں یار کی پتہ تو ٹھیک ہی کہنا پیا میں، اسی کے کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا نا بندہ آواز کر، تو جن کے دلوں میں کوئی ایسی بات گزری چھوٹی موٹی وہ تو بے حال ہو گئے حضور کی بارگاہ میں، وہ تڑپ گئے جب حضور کی بارگاہ میں گریا کرنے لگے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے ان کی آنکھیں تو برس رہی تھیں، ان کی زبان سے بھی رونے کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے جبریل پھر اتار دیا اور آیت نمبر 25 بھیج دی۔ دیکھیں قرآن کیسے آ رہا ہے جی، اگلی آیت بھیجی وہ بھی سنیے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، فرمایا محبوب ان رونے والوں کو بتا دے اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، تمہاری غلطیاں بھی معاف کرنے والا ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی آیت اتر آئی، انصار مدینہ کی شان میں، اور فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، فرمایا حبیب نے بتا دے ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو افعال ہیں اللہ ان کو جانتا ہے، انہیں گھبرانے کی ضرورت، اللہ نے حوصلہ دے دی۔ آؤ دوستان محترم، یہ مضمون تو ابھی آگے بھی چل رہا ہے مگر میں یہاں روک رہا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ نے آخرت کے سودے سے مضمون شروع کیا، دنیا کے حوالے سے بتایا دنیا دار کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، نزد لہو کہہ کر اپنی معرفت کا راز آخرت والے کے لیے خاص کیا، اور پھر اس کے لیے فضل کبیر کے سودے کی بات کی، پھر اس کے لیے روضات جنہ کی بات کی، جنت کے باغات کی بات کی، یہ ساری باتیں کر کے کہا حبیب نے بتا دے یہ سارا کچھ دوں گا مگر شرط ایک ہے کہ تو نے یہ جو خاص میرا دین ان تک پہنچایا ہے اس کی محنت کی اجرت یہ ہے، اس کی مزدوری یہ ہے کہ یہ تیری اہل بیت سے محبت کرے، اور ساتھ ہی فرما دیا نزد لہو انہیں پھر بڑی قربتیں ملیں گی، بڑی شانیں ملیں گی، پھر رب انہیں بہت کچھ عطا کرے گا، اپنی چاہت کا ملکہ انہیں عطا فرما دے گا۔ اب اس آیت کے اترنے پہ جن لوگوں کے ذہن میں خیالات آئے ان پہ بھی اگلی آیتیں اتری، وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی۔ اب آ جائیے، اب اس سارے مضمون کو ذہن میں رکھیں اور اب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پہ پلٹ آئے، اس ساری بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس آیت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، صرف دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ نے پوری دنیا میں جو سودا امت سے مانگا ہے وہ آقا امام حسن حسین سیدہ بطول زہرا اور مولا علی کی محبت و مودت کا سودا مانگا ہے، اور اہل بیت اطہار، اور اس میں ازواج رسول بھی داخل ہیں، ان کی محبت کا سودا مانگا ہے، مگر تخصیص ان چار کے لیے جن کے میں نے نام لیے۔ اب احباب گرامی کا اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا مودہ، کہ حبیب نے بتا دے میں تم سے کیا چاہتا ہوں، اپنے قرابت داروں کی مودت۔ مودت کس کو کہتے ہیں؟ اب کسی لفظ کا بھی معنی دیکھنا ہونا تو لغت میں ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے۔ عربی زبان کی بڑی معروف لغت ہے، ابن منظور کی لکھی ہوئی لسان العرب یا لسان اللغہ بھی کہتے ہیں اس کو، تو لسان کے اندر ابن منظور نے لکھا کہ عربی زبان میں یہ جو لفظ مودہ ہوتا ہے اس کا مادہ ود سے ہے، واو دال سے ودہ، اور اس کا معنی ابن منظور لکھتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی دعوت دے رہی ہے، جس کی مودت کی دعوت دی جا رہی ہے اس کے ساتھ نسبت خاص اختیار کرنا
محبت خاص اختیار کرنا اور اس کے ساتھ خاص الخاص دوستی اور سنگت اختیار کرنا. یہ 3 معنی لکھے. نسبت خاص، محبت بھی خاص، دوستی بھی خاص ہونے. عام نہیں، عام تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا، تو خاص مخصوص ہو جاتا ہے. جو چیز اس کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ ہوتا ہے مخصوص. اے جی سارا لنگر کھا لو پر ہے ڈیڑھ ڈونگا اے مخصوص کرتا علماء آن کے انہوں نے دیں گے، ہوتا ہے نا جی. اب وہ باقی کسی کو ہاتھ، اپنے گھر میں بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. تو لوگوں اللہ نے قرآن میں کہا قل، حبیب نے بتا دے، لا اسالکم علیہ اجرا، کوئی دوسری چیز نہیں چاہتا محمد تم سے. کیا چاہتا ہے؟ اور حضور کو تو آگے رب نے کیا. اصل میں رب اپنی چاہت بتا رہا ہے. قرآن ہے نا جی، وحی الہی ہے. اللہ اپنی منشا بتا رہا ہے، اپنا ارادہ بتا رہا ہے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، خدا اور مصطفیٰ تم سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ الا المودۃ فی القربى. ابن منظور کے معنی کے مطابق معنی کیا ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول امت سے تقاضا کر رہے ہیں، امتیوں اگر خدا اور مصطفیٰ کی معرفت پانا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے حسن و حسین کی معرفت اختیار کرنی ہوگی. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پانا چاہتے ہو پہلے تمہیں حسنین اور حسنین کے بابا اور حسنین کی اماں کی محبت سے کلیجے ٹھنڈے کرنے ہوں گے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ساری دنیا کی سنگتیں نیچے رہ جائیں، حسن و حسین اور ان کے والدین کی محبت اور ان کی دوستی سب سے اونچی ہو جائے. یہ ہے مودت میں تقاضا، تقاضا الہی اور تقاضا مصطفیٰ. بھائی میں دوہرا رہا ہوں جملے ذرا سلیس کر کے. جذبات میں بعض کا جملے لوگ صرف جذباتی پانی دیکھتے ہیں. بھائی مطالبہ الہی ہے اللہ کا قرآن، اور زبان رسالت سے اعلان کروایا کہ آقا نے جو دین، یہ نماز روزہ جو آپ تک پہنچا ہے، اس پر حضور کی بارگاہ میں شکرانہ کیا ادا کرنا ہے. آقا کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں حضور کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. بھائی مزدور لگاتے ہیں نا آپ، شام کو اس کو مزدوری نہ دے تو وہ راضی نہیں ہوتا، کہتا جی کٹو 1000 روپیہ پھر جا سکتا. آقا نے محنت سے دین محمدی، دین خدا تم تک پہنچایا، اور اس کی مزدوری اور اجر کیا طلب کیا. اللہ نے محبوب سے کہا محبوب طلب کر کہ میری آل سے مودت اختیار کرنا. اور مودت کیا ہے کہ حضور کی آل سے جیسی محبت ہو باقی کسی سے نہ ہو. نہیں سمجھ آیا؟ وہ پریشان بیٹھے. اوکھی گل تو میں نہیں کی تھی. بھائی تھانوں اپنے بچیاں نال محبت ہوندی نا جی، اے جا کو منبو سونا لگتا جی. ماشاءاللہ مٹھو میرا بڑا سونا ہے جی. بھائی تمہیں بچے اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ مطالبہ الہی کیا ہے قرآن میں؟ اچھے لگیں بچے، بھائی اچھے لگیں، بہنیں اچھے لگیں، والدین اچھے لگیں، دوست اچھے لگیں. انسانیت سے پیار کرو، مگر جتنا پیار باقی انسانیت سے کرتے اتنا نہیں، ساری انسانیت سے بڑھ کے حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرو. پھر ساری انسانیت کی جو ساتھ نسبت، تعلق جس کو کہتے ہیں، فلانے نال جی میرا 40 سال تو تعلق ہے، فلانے نال جی 60 سال کا تعلق ہے، ہوتے ہیں نا تعلق، اس کو نسبت کہتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے زمانے سے تمہاری نسبتیں جتنی مضبوط ہوں، مگر تمہاری نسبت سارے زمانے کی نسبتوں کو جمع بھی کر لو، جتنا تعلق زمانے سے اس سے بڑھ کر آل مصطفیٰ سے ہونا چاہیے. اور پھر دوستیاں ہوتی ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے جتنی دوستی باقی لوگوں سے اتنی حسن حسین سے نہیں. مودہ ساری کائنات سے بڑھ کے تمہارے دل میں آقا علیہ السلام کی آل سے دوستی ہونی چاہیے. پھر امام راغب اصفہانی ایک بڑے ہمارے امام ہیں، انہوں نے اس لفظ مودہ کا معنی بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باقی ابن منظور نے معنی بیان کیے یہ سارے تو انہوں نے یہی لکھے ہیں، مگر ایک معنی انہوں نے اور لکھا ہے. بھئی توجہ رہے، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مودہ کا ایک معنی اور یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، یار یہ چیز مجھے مل جائے، خواہش کرتا ہے. اور بعض اوقات کسی چیز کی تمنا جو ہے نا وہ بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنا مقصد زندگی بن جاتا ہے، مقصود حیات بن جاتا ہے. امام راغب کہتے ہیں لوگوں مودہ کا عربی زبان میں معنی یہ ہوتا ہے کہ آل بیت قرابت داران مصطفیٰ جن کی مودت کا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، تو اللہ تم سے مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ تم زندگی بھر ساری تمنائیں نیچے رکھو، مگر آل مصطفیٰ کی تمنا کو، خواہش کو، آرزو کو کہ مجھے آل مصطفیٰ کی قربت ملے، یہ تمنا اتنی بڑھے کہ
یہ میں نے آپ کو صرف ابھی 2 معنی بتائے. آؤ دوستان محترم اور آگے بڑھو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودت کرنی ہے جی، آل مصطفیٰ کی ایسی تمنا اور خواہش کرنی ہے کہ زندگی کا مقصد آل مصطفیٰ کے لیے جینا بن جائے، زندگی ان کے لیے وقف ہو جائے. مگر اب بندہ سوال کرتا ہے کہ مودت فی القربہ، یہ قرابت دار حضور کے ہیں کون؟ یہ قرابت دار ہیں کون؟ میں نے اپنی زندگی میں جو پڑھا اس کی بات کر رہا ہوں، سنی ہوئی بات نہیں کر رہا. میں نے اہل سنت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان 4 کے جو چوٹی کے ائمہ ہیں ان کی کتب حدیث پڑھی تو مجھے 46 امام، 46 ایک نہیں 2 نہیں 46 جن کی اسٹڈی میری ہو چکی ہے، 46 امام ایسے میں نے پڑھ لیے ہیں کہ جنہوں نے قربہ، یہ جو قرآن کا لفظ ہے، اس کے حوالے سے مفصل گفتگو کرتے ہوئے اپنی تحقیق پیش کی. 46 اماموں کی تحقیق میرے پاس ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو کہا مودت فی القربہ، اس قربہ سے مراد حضرت مولا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں اور امام حسن و حسین ہیں. 46 چوٹی کے ائمہ کی رائے، اور بھی ہوں گے مگر میرا مطالعہ بھی اتنا ہے. ان میں سے امام حاکم، بہت بڑے محدث، امام حاکم نے اس آیت کے ضمن میں 22 حدیثیں اکٹھی کی سند متصلہ کے تحت، مرفوعاً مرسل روایت نہیں لی. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کے لیے جملے بول رہا ہوں کہ سند حدیث کا اس کا ایک درجہ ہوتا ہے روایت کا. 22 احادیث وہ لے کر آئے اور 22 میں سے 16 احادیث میں، بلکہ 23 احادیث لے کر آئے، 16 احادیث میں انہوں نے حضور کے قرابت داروں میں حضور کے اہل کا گھر والوں کا ذکر کیا، اور 7 حدیثیں تخصیص کے ساتھ انہوں نے جمع کی ہیں جن میں کسی اور کا پوری فیملی میں مصطفیٰ کی اس میں سے ذکر نہیں ہے. فقط ان 4 ہستیوں کا ذکر ہے، یا مولا علی کا ذکر ہے، یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، یا سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر ہے، یا مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہے. اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مسند احمد بن حنبل حدیث کی کتاب آپ نے لکھی، اس میں آپ حدیث لے کر آئے جس حدیث کو المعجم الکبیر کے اندر امام طبرانی نے بھی پیش کیا، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب یہ آیت، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 24 نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہ جو انصار مدینہ، وہ جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا حضور کی بارگاہ میں کہ حضور، کہ آپ کی قرابت داروں کی مودت کا حکم آ گیا ہے، لیکن حضور یہ بتا دیجئے کہ من قرابتک، وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، واجبت علیہا، کہ جن کی مودت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے، فرض کر دی گئی ہے. حضور ان قرابت داروں کے نام بتا دیجئے. حدیث کے لفظ ہیں، ابن عباس راوی ہیں، آقا نے اپنی زبان اقدس سے خود بول کے بتایا، فرمایا فقال علی و فاطمۃ و ابناہما، فرمایا ان قرابت داروں سے جن کی مودت قرآن نے میری امت پہ واجب قرار دی ہے، ان سے مراد یا علی ہے، یا میری بیٹی فاطمہ ہے، یا علی فاطمہ کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں. ان 4 کو تخصیص حاصل ہو گئی سارے قرابت داروں میں، اور ان کی مودت میں امت کمی نہیں کر سکتی، اس کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی. سارے زمانے سے بڑھ کے تعلق ان سے بنانا ہے. یہ امام احمد حنبل نے. پھر دیگر تفاسیر میں ابن جریر طبری نے بھی اس کے اوپر کلام کیا، دیگر العازل کی 20 مفسرین کا کلام موجود ہے، پر میرے پاس وقت نہیں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور ایک روایت صرف اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کو امام حاکم پھر لے کر آئے اپنی مستدرک میں. اب امام حاکم نے جو حدیث بیان کی، جو روایت بیان کی، وہ بہت توجہ طلب ہے. امام حاکم فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے، انبیاء کو اللہ نے مختلف اشجار شتا، مختلف درختوں سے، مختلف شجروں سے انبیاء کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا. مختلف اشجار سے انبیاء کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، اور فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے وَخَلَقْتُنِي وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرِ الْوَاحِدَةِ، اور آقا نے اعلان کیا، لوگوں سن لو، سارے نبی اپنے اپنے اشجار سے پیدا ہوئے، مگر سنو میں اور علی جس شجر سے پیدا ہوئے وہ شجر جدا نہیں ہے، من شجر واحدہ، میں اور علی ایک ہی شجر سے پیدا ہوئے. پر میں اور حضرت
حضرت علی آقا نے فرمایا ہم ایک ہی شجر سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر فرمایا جس شجر جس درخت سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس بیج سے ہم پیدا ہوئے ہیں، آقا نے فرمایا لوگوں سنو کہ میں اس کی اصل ہوں، یعنی اس کی جڑ میں ہوں، اس کی اصل میں ہوں، وَفَرْعُهَا عَلِيٌّ، اور اس کی فرع حضرت مولا علی ہیں، یعنی اس کی جڑ میں ہوں، اس کا تنا مولا علی ہے۔ اور آقا نے فرمایا اس شجر کو جو پانی ملتا ہے، جس سے وہ شجر اگ کر بڑھوتری اور نشو و نما کی طرف جاتا ہے، گروتھ پاتا ہے، آقا نے فرمایا ہمارے اس شجر کا پانی میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، سیدہ فاطمہ ہے۔ اور فرمایا ہائے ہائے، فرمایا وَثِمَارُهَا حسن والحسین، فرمایا اس شجر کے اوپر لگنے والے پھلوں کے نام یا حسن ہے یا حسین ہے۔ ذات مصطفیٰ اور ذات علی، شجر ایک ہو گیا، اور اسی شجر کی گروتھ، وہ جو پانی اس شجر کو مل رہا ہے، حضور نے کہا وہ میری محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، اور اس کے پھل حسن و حسین ہے۔ حدیث بڑی لمبی ہے، مگر آج میں ساری نہیں سنانا چاہتا، کیونکہ اگلا مضمون اس کا ایسا ہے آپ اس میں کھو جائیں گے۔ اس کو میں یہاں روک رہا ادھار کے طور، پھر زندگی میں موقع ملی تو اس سے اگلا اس پوری حدیث کا مضمون سناؤں گا، کیونکہ ورنہ میرا سارا وقت اسی پہ لگ جانا ہے۔ میں ایک دو باتیں اور بھی آپ کی خدمت میں گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ دوستان محترم، یہ تو پتہ چل گیا قرآن سے حدیث سے کہ کن کے ساتھ ساری امت نے مودت اختیار کرنی ہے، اور وہ چار ہستیاں کون ہیں، آقا علیہ السلام کی زبان ایک دو سے پتہ چل گیا۔ یہاں ذرا رکیے، یہی قرآن مجید ہے جس نے یہ جملہ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اسی قرآن مجید کی اسی سورہ شورى میں باقی انبیاء کے حوالے سے بھی تذکرہ آتا ہے، اِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ، کہ باقی انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی محنت کا اجر کیا مانگا کہ علی اللہ، جو اللہ دے گا وہی اجر ہوگا ہمارا۔ انہوں نے اپنا اجر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اللہ دینے والا ہے۔ مگر دو آیتیں اس قرآن کی میرا دل کر رہا ہے، آج یہ موضوع چل پڑا ہے، وہ بھی ہدیہ کر دوں گا آپ۔ ایک آیت اس قرآن مجید کی 25واں سورہ ہے قرآن مجید کا، یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ گھر میں جا کے آپ سٹڈی بھی کر سکیں، میں نہ کہنا کہ ہمیں کوئی بندہ آ کے لمبیاں لمبیاں چھوڑ رہے سے۔ 25واں سورہ فرقان صورت ہے، فرق کرنے والی، امتیاز کرنے والی۔ اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 ہے جی، آیت نمبر 57۔ اللہ پاک نے فرمایا قل، اے حبیب یہ بھی انہیں بتا دے، ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا اپنی محنتوں کا۔ پھر آیت کا وہی اسلوب، وہی طریقہ کار، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا، اس آیت میں بھی لفظ الا آیا تھا، اس میں بھی لفظ الا آیا۔ اس آیت سورہ شورى کی آیت نمبر 24 میں کہا الا المودۃ فی القربى، مگر سورہ فرقان کی آیت نمبر 57 میں کہا الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، فرمایا مگر میں محمد مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے پھر جو کوئی چاہے مجھے میری محنتوں کا صلہ دینا، اجر دینا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ کو اختیار کرے۔ کس کی راہ کو اختیار کرے؟ اللہ کی راہ کو اختیار کرے۔ بھئی یہ جملے یاد رکھنا، میں ابھی بہت سے جملوں کو ملانے جا رہا ہوں، ایک آیت اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کر کے۔ یہ قرآن مجید کا 25واں سورہ پھر بتا رہا ہوں، آیت نمبر 57، 57 نمبر آیت ہے اس کی۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ نمبر 34 پہ جا رہا ہوں، قرآن مجید کا 34واں سورہ، سورہ سبا، اور اس سورہ سبا کی آیت نمبر 47 آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں اس وقت، 47 نمبر آیت ہے جی۔ اللہ پاک نے فرمایا قل، اے حبیب بتا دے۔ تینوں آیتیں جو پڑھی ہیں لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں، اور آج میں نے لفظ قل پہ بحث نہیں کی، اس پہ بھی ایک پوری بحث ہے۔ قل ما سألتکم من اجر، اے حبیب انہیں بتا دے، اگر کوئی تجھ سے پوچھے بھئی آقا آپ نے اتنی محنت کی، اس کا اجر کیا ہے، ہم آپ کے لیے کیا کریں، تو فرمایا انہیں بتا دے فہو لکم، اجر جو بتا دیا پہلے قرآن میں وہ اگر کرو گے اس کا فائدہ تمہارے نبی کو نہیں ہونا، تمہارا نبی تم سے جو اجرت اپنی آل کی محبت یا راہ خدا کی طرف جانے کا اشارہ جو مانگ رہا ہے فَهُوَ لَكُمْ، اگر تم میری آل سے محبت کرو گے اس کا فائدہ نہ محمد کی آل کا ہوگا نہ محمد کی ذات کا ہوگا، فَهُوَ لَكُمْ، اس کا فائدہ بھی تمہیں خود ہوگا، کسی اور کو نہیں، فائدہ بھی۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کوئی استاد بچے کو کہہ دے کہ بیٹا میں تمہیں پڑھاتا ہوں
بڑی محنت کرواتا ہوں، مگر میں تم سے کوئی فیس نہیں لوں گا، اگر تو مجھے کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو اچھے نمبر لے کے پاس ہو جا۔ تو اچھے نمبر لینے سے استاد کو فائدہ ہوگا یا اس بچے کو فائدہ ہوگا؟ تو آقا فرما رہے ہیں میری امت میرے حسن و حسین سے محبت کرو گے، تمہاری محبت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، مگر اس کا فائدہ پلٹ کے تمہیں خود ملے گا، تمہارے نمبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی بڑھ جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں بھی بڑھ جائیں گے۔ میں یہ 3 آیتیں سن لی، اب آئیے پلٹ آئیے۔ یہ جو پہلے 2 آیتیں میں نے پڑھی، ایک میں سورہ شورا میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ کہہ کے کہ میری اے حبیب بتا دے کہ میری جو محنت دین کے لیے اس کا اجر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے حسن حسین مولا علی اور سیدہ فاطمہ سے مودت اختیار کرو۔ لیکن دوسری آیت جو سورہ فرقان کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 57، اس میں کہا کہ میری اس محنت کا اجر اور صلہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ لو، اللہ کی راہ اختیار کرو۔ اب توجہ کرنا، مضمون آیتوں کا قل لا اسألکم ہے، لفظ اللہ لگا ہوا ہے، یاد رکھیے جہاں اللہ آ جائے، اللہ کے بعد اگر پیچھے بات ایک ہی ہو تو اگر پیچھے مضمون نہیں بدلے تو آگے بھی نہیں بدل سکتا۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ، اللہ ہے۔ اب جب بھی لا الہ کہیں گے اللہ کے بعد اللہ ہی رہے گا، کیا رہے گا؟ اللہ ہی رہے گا۔ عربی کی بڑی گہری بحث ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، آپ عام آدمی بیٹھے ہیں زیادہ، مگر دوستان محترم قرآن کی 2 آیتیں بتائیں، سورہ شورا سورہ فرقان کی۔ اب ہمارے جو دوسرے سنگی بیلی ہیں نا، آل سے دوری والے، وہ سورہ فرقان کی آیت پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور علیہ السلام نے جو دین کے لیے محنت کی، گرج کے کہتے ہیں اس کا مقصد توحید کی طرف جاؤ۔ اب پرابلم یہ ہمارے سنی صرف آیت پڑھتے ہیں سورہ شورا والی، وہ کہتے ہیں آل کی طرف جاؤ، وہ یہ نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں توحید کی طرف جاؤ، کسی غیر کی طرف مت جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے دین غیروں کے لیے نہیں پہنچایا، اللہ کے لیے پہنچا، اللہ کی راہ لو۔ ادھر والوں نے بھی قرآن سنا ہوا، وہ کہتے ہیں عقیدہ ہمارا ٹھیک، ادھر والوں نے بھی قرآن سنا، یہ کہتے ہیں عقیدہ ہمارا ٹھیک۔ ایک دعوت توحید دے رہا ہے قل لا اسألکم پڑھ کے، دوسرا دعوت محبت آل مصطفیٰ دے رہا ہے۔ آؤ لوگو، یہ فیصلہ کہ بھئی یہ دونوں چیزیں الگ ہیں یا نہیں، یہ فیصلہ لفظ اللہ کرتا ہے۔ کون؟ لفظ اللہ۔ اللہ کا مفاد یہ ہے کہ حضور دین محمدی پہنچانے کی جس محنت پہ آجر کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ آجر 2 نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ 2 مقامات پہ 2 اشارے دیے ہیں، مگر دونوں کا معنی 2 نہیں لوگوں، ایک ہے۔ اور ایک معنی یوں ہے کہ قرآن نے بتایا الا المودۃ فی القربى، کہ جو نبی کی آل اور نبی کے قرابت دار مولا حسن، مولا حسین، مولا علی اور سیدہ فاطمہ ہے، قرآن یادی السبیل کی بات کر کے بتانا یہ چاہتا ہے اللہ کا راستہ کوئی اور نہیں ہے، یہ چاروں ہستیوں کا راستہ ہی راہ خدا ہے۔ توحید اسی راستے سے گزرتی ہے جس راستے سے مولا علی گزر جاتے ہیں، توحید اسی راستے پہ ملتی ہے جس راستے میں سیدہ عالم خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا گزر ہوتا ہے۔ ارے اللہ کی توحید تمہیں اسی شارع حیات پہ ملے گی جس شارع حیات کے مقصد میں تمہیں حسن و حسین بولتے نظر آئیں گے۔ تو اللہ کی توحید بھی قرابت داران مصطفیٰ کی مودت سے ملنی ہے۔ آؤ دوستان محترم، مضمون یہاں روک رہا ہوں، صرف 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں اور مضمون ختم کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں نقل کیا، اور امام بخاری کے دادا استاد امام ابن شیبہ نے اپنی مصنف ابن شیبہ کے اندر اس کو نقل کیا۔ حدیث سنیے اور بہت توجہ طرح، بہت سارے بگاڑ ختم کرنے والی حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان عیبتی التی آوی الیہا اہل بیتی۔ آپ لوگوں یہ اہل بیت تو سمجھ میں آ گئے نا کون ہے؟ اہل بیت سمجھ میں آ گئے نا کون ہے؟ قرابت دار جو قرآن نے جن کو کہا ہے۔ اب آپ گرامی اب توجہ رکھیے، اب قرابت دار جب سمجھ میں آ گئے، حسن، حسین، مولا علی، سیدہ فاطمہ، یہ نام تو یاد رہیں گے نا، یہ 4 نام ذہن میں رکھ کے اب حدیث سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو 4 نام میں نے تمہیں دے دیے ہیں نا،
ان کو عام نہ سمجھیں. الا ان عیبتی التی اوی الیہا اہل بیتی، فرمایا میری اہل بیت یہ جس سے میں محمد راحت پاتا ہوں، مجھے تسکین ملتی ہے، یہ میری آل میرے جامہ دان کی طرح ہے، میرے لباس کی طرح ہے. لباس بندے کا ستر چھپاتا ہے، حیا کی علامت ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے لوگوں اپنی اہل بیت کو اپنی حیا والا لباس قرار دیا ہے. فرمایا جنہیں میری آل کا حیا نہیں انہیں مصطفیٰ کا بھی حیا نہیں. جملہ سمجھ میں آ گیا؟ مقام آل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرا جامہ دان ہے، اور جس نے اس کی قدر کی، اس میرے جامے کو سمجھ لیا، تو مجھے اسی سے راحت ملتی ہے، میں اسی سے خوش ہوتا ہوں. کہ حضور کی خوشی اس سے ہٹ کے نہیں ہے. فرمایا اگر اپنے نبی کے ستر کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو. بس اس سے زیادہ میں تشریح نہیں کروں گا اس کی، کیونکہ اگر علماء کی مجلس ہو تو اس کی بہت تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے اتنا جملہ کافی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ قَرَشِيَ الْأَنصَارِ، ہم نے آیت بھی وہ پڑھی کہ انصاریوں کو حضور نے بلایا ہوا تھا، اور اس حدیث میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا میری جماعت انصار ہے، مدینہ کی انصاری میری جماعت ہیں، کیونکہ انہی انصاریوں کے سامنے حضور نے اپنی قرابہ داروں کی مودت کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے مانا تھا. تو فرمایا وہی میری جماعت ہے جس نے میری اس اہل بیت کی قدر کو پہچان لیا تھا، وہ انصار میری جماعت ہیں. آل کو پہچاننے والے میری، یعنی جو آل مصطفیٰ کا نہیں وہ محمد کی جماعت کا، آسان کر دو نا. حضور نے فرمایا وہ میری جماعت کا بندہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلا جملہ سنیے. اب یہاں ایک لوگ کہتے ہیں جی اب یہاں پر حضور نے اہل بیت ہی کہہ کے ساری آل کو اس میں داخل کیا. لوگ کہتے ہیں جی کیا کریے جی آل میں چنگے بین تے فلانے بین. میں تو وہ جملہ نہیں بول سکتا جو لوگ بولتے. آؤ لوگوں میرے محبوب جانتے تھے، میں بڑے درد سے یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں حدیث کا. میرے آقا، کاش میرے آقا کو یہ جملہ اس امت کو نہ کہنا پڑتا لوگوں، مگر حضور جانتے تھے اس کے اندر بڑے بڑے بدبخت پیدا ہو جائیں گے. وہ آل مصطفیٰ کے عیب نکالیں گے، آل مصطفیٰ میں غلطیاں نکالیں گے، خطائیں نکالیں گے. حضور جانتے تھے. آقا نے فرمایا اور اگر کسی کو میری آل اچھی نہ لگے، وہ میری آل کا کوئی بندہ اس کو اچھا نہ لگے، اس کو کسی میں عیب ہی نظر آئیں، 14 صدیاں بعد ہی کسی سید کو آپ اچھا نہ سمجھیں، تو فرمایا میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں کہ فاعفو عن مسیئہم، اگر میری آل میں کوئی بندہ تمہیں برا لگے تو میں محمد کی خاطر اسے معاف کر دیا کرو. پھر بھی تانا نہ دینا، برا نہ کہنا، میری خاطر میرا بھرم رکھتے ہوئے اس سے تعلق نہ توڑنا، اسے معاف کر دینا. اور فرمایا وَاقْبَلُوا بِمُحْسِنِهِمْ، اور یار میری ساری آل تو ایسے نہیں ہوگی نا، کوئی چنگا بھی تو ہوگا، وہ کسی کو اچھا بھی تو سمجھتے ہوگے. بس اگر میری آل کا کوئی بندہ بھی تمہیں اچھا لگتا ہے تو اس اپنے اور میرے اس محسن کو وَاقْبَلُوا قبول کر لینا، اس کو سینے سے لگا لینا اور اس کے ساتھ جڑ جانا، کیونکہ تمہاری نجات آل مصطفیٰ کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے. تو میرے محبوب جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ بتایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ پڑھ کے سنایا. اس محبوب کو یہ کہنے کی اگر نوبت نہ آتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ حضور نے کہا اگر میری آل میں تمہیں کوئی برا لگ رہا ہے اس کو معاف کر دو. مطلب تو تب تو امت اتنی اچھی ہوتی کہ حضور کو یہ نہ کہنا پڑتا، مگر جب حضور نے کہہ دیا، یہ شرط پوری کر دی لوگوں، تو اب کیا خیال ہے؟ سیدان الپنگے کرنے چاہیے تھے، سیدان تنگ کرنا چاہیے تھا لوگوں. زندگی میں کبھی کسی سید کا دل نہ دکھانا. امام احمد حنبل بہت بڑے امام گزرے، ان کو ایک نوجوان لڑکے نے کسی بات پر گلی میں پکڑا اور گرا لیا اور 2 پسلیاں توڑ دیں امام کی. اب امام کے شاگرد تھے، امام مالک کے شاگرد تھے جو اس وقت کے حکمران تھے، خلیفہ تھے. آپ نے مقدمہ درج کروایا کہ ایک لڑکے نے میرے ساتھ لڑائی کی ہے اور میری 2 پسلیاں توڑ دی ہے. اب شاگرد ہے، وہ جج ہیں، چیف جسٹس ہے عدالت کے. اس لڑکے کو گرفتار کر کے چیف جسٹس کی عدالت میں کھڑا کر دیا گیا. مدعی امام مالک ہے، مدعی علیہ وہ لڑکا ہے جس نے پسلیاں توڑی ہیں. لوگوں بڑی توجہ سے بات سننے والی. اب امام صاحب اس لیے خوش ہیں کہ ویسے بھی عدل تو اسلامی ریاست میں ہو رہا تھا، پر شاگرد ہے زیادہ عدل کرے گا، صحیح سزا ملے گی اس کو. تو جج نے، قاضی نے اس لڑکے سے پوچھا
من انتا، کون ہے تو، نام بتا اپنا۔ اس نے کہا انا شریف۔ شریف عربی زبان میں سید کو کہتے ہیں، عربی زبان میں سید کو شریف کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں سید ہوں۔ ابھی قاضی نے اگلا جملہ نہیں بولا۔ امام مالک مدعی مقدمہ درج کرانے والے لوگوں، میرا امام دوڑا، اس نوجوان لڑکے کے پاس پہنچا، اس کے پاؤں پکڑ کے اپنی داڑھی مبارک اس سید لڑکے کے قدموں میں رکھ کے کہا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ قاضی کہنے لگا استاد جی کیا ہو گیا نے، اس نے آپ کی پسلیاں توڑی ہیں، آپ پیچھے ہٹیں، اس کو قانون سزا دے گا۔ قرآن کہتا ہے کان کے بدلے کان کاٹا جائے، ناک کے بدلے ناک کاٹی جائے، دانت کے بدلے دانت توڑا جائے۔ 2 پسلیاں اس نے آپ کی توڑی ہے استاد جی، اور قاضی میں ہوں، اس کی 2 پسلیاں ٹوٹے گی۔ آپ نے کہا قاضی صاحب پہلے معاملہ اور تھا، اب معاملہ اور ہے، اب شریعت مصطفیٰ اسے سزا دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ قاضی نے کہا کیسے نہیں دیتی؟ قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے۔ لوگوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ سنو۔ آپ فرمانے لگے قاضی صاحب میں غلام ہوں محمد اور آل محمد مصطفیٰ کا، یہ جو لڑکا ہے یہ صرف لڑکا نہیں، یہ محمد کی آل کا فرزند ہے، یہ میرا مالک ہے، میں اس کا نوکر ہوں، اور نوکر مالک کو عدالت میں نہیں لے جا سکتا۔ غلام آقا کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں مقدمہ درج نہیں کروا سکتا، یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ امام مالک نے پھر ہاتھ جوڑے کہا بیٹا مجھے معاف کر دے، دل کرے تو باقی پسلیاں بھی توڑ دے، مگر قیامت کو نانا کی کچہری میں میری شکایت نہ کرنا۔ امام مالک نے عقیدہ بتا دیا کہ امت غلام ہے، سید مالک ہے، اور ہماری حالت سید تو کی ہویا جی نماز نہیں پڑھ دو، چٹ فتویٰ۔ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آل میں کہلاتا ہو لیکن وہ دین کی کسی نص کا انکار کر دے، وہ کہہ دے میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں شریعت کی اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں، اب شریعت اس کو آپ کا آقا ڈکلیئر نہیں کرتی۔ حضرت نوح کا بیٹا تو بظاہر ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا نا، مگر سفینے میں نہیں بیٹھا۔ قرآن نے کیٹیگوریکل ڈکلیریشن دیا کہ وہ نوح کی آہل میں سے نہیں ہے، لیکن جو سید شریعت کی کسی بات کا منکر نہ ہو، بے بھلے بھی عمل اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کا احترام امت مصطفیٰ پہ لازم ہے۔ یہ عقیدہ رکھو۔ اور بس دوستان محترم، آخری گفتگو کی صرف حصہ، اور حدیث ایک ہی ہے، مضمون کئی حدیث میں آئے ہیں، اگر اس پہ بات ختم کر دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 جملے ہیں، چلے میں حدیثیں 3 اکٹھی کر لیتا ہوں۔ امام حاکم نے بھی روایت کیا، مسند احمد حنبل میں بھی روایت ہے، امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا۔ ان احادیث کے راوی حضرت زید بن ثابت اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں لوگوں 2 بھاری بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انی تارک فیکم خلیفتین، میں تم میں اپنے 2 خلیفے 2 نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تیسری حدیث میں فرمایا کہ انی تارک فیکم امرین، میں تمہارے اندر اپنے 2 حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور وہ دونوں چیزیں حدیث میں سیم 2 ایک ہی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک کو کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود ما بین السماء والارض، اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس رسی کا، جو ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا کنارہ لوگوں تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور فرمایا دوسری چیز جو میں محبوب تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری عطرت، میری اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ یہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور آقا نے فرمایا کہ لَن تَضِلُّوا إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُمَا، اگر ان 2 کے ساتھ جڑے رہو گے میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ امتی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا جو ان 2 چیزوں کے ساتھ جڑا رہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا بھئی توجہ رہے اس بات پہ، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن،
اور اپنی عطرت اور اہل بیت مصطفیٰ، حضور اپنی آل چھوڑ کر گئے، اللہ کا قرآن چھوڑ کر گئے۔ امرین کا کہا یہ ہم میرے امر میرے حکم ہیں، خلیفتین یہ دونوں میرے خلیفے ہیں، میرے نائب ہیں۔ مصطفیٰ کے ایک نائب کا نام اللہ کا قرآن ہے، دوسرے نائب کا نام محمد کی آل ہے۔ اور ثقلین دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترازو کے دو پلڑے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ساتھ جڑ کے رہنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حدیث کے اگلے مضمون سے پہلے ایک لفظ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ امرین میں بھی صیغہ تثنیہ کا ہے، خلیفتین میں بھی صیغہ تثنیہ کا ہے 2، اور تیسرا لفظ ثقلین صیغہ تثنیہ کا ہے۔ یہ جو صیغہ تثنیہ کا ہوتا ہے یہ عربی زبان کے قواعد میں بڑا مشکل صیغہ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ میں بڑے مختصر انداز میں یہ حکمتیں آپ کو بتانا سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسی وزن پہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں نالین، نالین کہتے ہیں 2 جوتوں کو، اور ہم نالین پاک جب کہتے ہیں تو نسبت حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ بھی توجہ رکھنا، حضور نے اس وزن پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کر کے ہمیں ایک لیسن دیا، ایک سبق دیا ہے، وہ سبق صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ 2 چیزیں، دونوں ثقلین ہیں، 2 ایک جیسے پلڑے ہیں، 2 ایک جیسے وزن ہیں جو حضور دے کے جا رہے ہیں۔ ثقلین 2 برابر وزن کو کہتے ہیں، ایک وزن اگر 20 کلو کا ہو دوسرا بھی 20 کلو کا ہو اور دونوں ایک ہی جیسے ہوں تو انہیں ثقلین کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو میں سمجھانے کے لیے لفظ نالین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نالین 2 جوتوں کو کہتے ہیں۔ دوستان محترم یاد رکھیے، آپ چلے جائیں بازار میں 2 جوتے لے آئیں، مگر ایک جوتا آپ ملی کمپنی کا لے آئیں، ایک انگلش شوز سے جا کے لے آئیں، دونوں مختلف کمپنیوں کے جوتے اکٹھے رکھ کے آپ عربی گرامر کے ماہر سے پوچھیں کیا یہ نالین ہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ بے شک 2 جوتے ہیں، بھائی کیوں نہیں نالین؟ وہ کہے گا ان کی کمپنی الگ الگ ہے، ان کو نالین نہیں کہہ سکتے۔ عربی کہتے ہیں بڑی فصیح زبان ہے، گہرائی والی زبان ہے۔ آپ گئے، آپ ایک ہی کمپنی سے باٹا والوں سے 2 جوتے لے آئے، مگر ایک جوتا بلیک رنگ کا تھا، ایک جوتا سرخ رنگ کا تھا۔ آپ نے عربی ماہر کے سامنے رکھ کے کہا بتا یہ نالین ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ نہیں یہ بھی نالین نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ بھائی جوتے دونوں ایک ہی کمپنی کے مگر رنگ جدا جدا ہیں، اگر رنگ جدا ہوں تب بھی یہ نالین نہیں بن سکتے۔ آپ گئے، آپ ایک ہی کمپنی سے 2 جوتے لے آئے، ایک ہی رنگ کے لے آئے، اور آپ نے 2 جوتے پیش کر دیے عربی گرامر کے ماہر کو اور اس کو کہا بتا بھائی نالین ہیں۔ اس نے جوتے دیکھے، ایک جوتے کا نمبر تھا 8، ایک کا نمبر تھا 10۔ وہ پھر کہے گا کہ جوتے تو 2 ہیں، کمپنی بھی ایک سے آئے ہیں، رنگ بھی ایک ہو گیا، مگر نمبر آگے پیچھے، اس لیے نالین نہیں کہلائے جا سکتے۔ آپ پوچھے بھائی آپ بتا دیں نالین کون سے 2 جوتے ہیں، تو وہ آپ کو سمپل جواب دے گا کمپنی بھی ایک ہو، رنگ بھی ایک ہو، اور نمبر بھی۔ اللہ اکبر۔ اب میری بات آپ تک کنوے ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ ثقلین کبھی آپس میں جدا نہیں ہوگی، لن یتفرقا، یہ آپس میں کہیں بھی آپس میں میری آل اور قرآن جدا نہیں ہوگا، حتی یرد الی الحوض، حتی کہ حوض کوثر پہ قرآن اور آل مصطفیٰ اکٹھے آئیں گے۔ آؤ لوگو، آقا ثقلین خلیفتین امرین کہہ رہے ہیں اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ تثنیہ کے صیغے کی لغت کو سمجھنا اور میری آل کے پیغام کو، میری آل کے مقام کو سمجھنا کہ قرآن پہ تو سارے متفق ہوں گے، کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کے معاملے میں نہیں مانتے، لیکن لوگوں اللہ کے محبوب نے قرآن اور اپنی اہل بیت کو ثقلین کہہ کے دنیا کو بتا دیا۔ تثنیہ کے صیغے کے وزن کو سمجھو، جس کمپنی سے اللہ کا قرآن آیا ہے اسی کمپنی سے محمد مصطفیٰ کی حال بھی آئی ہے۔ جو روحانی رنگ اللہ نے، جو رنگ قرآن کو عطا کیا ہے وہی رنگ آل مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھو جو نمبر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی کتاب قرآن کا ہے وہی نمبر مصطفیٰ کی آل بیت کا ہے۔ اور امت سے تقاضا کیا ہو گیا
جتنا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے اتنا تعلق آل بیت مصطفیٰ سے ہونا چاہیے. جتنی تلاوت گھر میں قرآن کی ہو اتنا ذکر آل محمد مصطفیٰ کا ہو. جتنے نعرے قرآن کے لگے اتنے نعرے مولا علی کے بھی لگنے چاہیے. اس لیے ہماری مجلسوں میں دونوں نعرے لگتے ہیں. اور لوگوں قیامت تک عقیدہ کس کا سچا ہے کس کا جھوٹا یہ فیصلہ بھی ہو گیا. جس کے اسٹیج پر اور جس کی مجلس میں قرآن اور آل دونوں کا ذکر اکٹھا نظر آئے وہ سچے ہیں. وہ ان کے عقیدے پہ شک نہیں کیا جا سکتا. حضور نے یہ دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں عقیدہ سمجھانے کے لیے. جو ان کے ساتھ تمسک اختیار کرے گا وہی سیدھے راستے پہ رہے گا. آؤ لوگوں، آج کی گفتگو تمام ہوئی اور اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں ہمیں آل مصطفیٰ کا دامن بھی پکڑنا ہے، نسبت بھی اختیار کرنی ہے اور ان کی محبت سارے عالم سے بڑھ کے اختیار بھی کرنی ہے. اور حضور علیہ السلام نے یہی مطالبہ امت سے کیا کہ ادبوا اولادکم. وہ دوسری حدیث میں کہا علموا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم دو، اپنی اولاد کو سکھاؤ حب نبیک، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیت، اور میری اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قراءت کی محبت. یہ حضور علیہ السلام کا مطالبہ ہے. لوگوں اس دور میں تحریک منہاج القرآن اور قائد تحریک منہاج القرآن پوری دنیا میں اسی پیغام کو شرق سے غرب عام کر رہے ہیں کہ لوگوں آؤ محمد مصطفیٰ کے بن جاؤ، محمد مصطفیٰ کی آل کے بن جاؤ اور قرآن سے جڑ جاؤ. آقا حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے سے محبت کرو اور حضور کے صحابہ کی عزت اور مقام میں کمی نہ آنے دو. کوئی اس آڑ میں نے یہ نہ سمجھ لے کیونکہ موضوع ابھی وہ نہیں ہے تو لوگ پھر نکال لیتے اپنے اپنے پتے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تحریک منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے دوستو. اگر یہ چاہتے ہو اس دور میں ہمیں یہ نسبتیں پختگی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو مل جائیں تو آؤ تحریک منہاج القرآن کے دامن میں آ جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم میرے ساری زندگی اس تحریک اور مشن کے اندر گزری ہے. پڑھا بھی یہاں بھی ہے، پڑھایا بھی ہے اور یہی درس بھی یہی اسی فورم سے دے رہا ہوں. میں نے ساری زندگی حضور سیدی شیخ الاسلام استاد مکرم ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کو یہی پیغام امت کو دیتے سنا ہے کہ آقا کے بن جاؤ، آقا کی آل کے بن جاؤ اور نسبت قرآن سے جوڑ لو. دنیا بھی کامیاب، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے. واخر دعوانا